मुस्तकिल रहना है लाजिम ए बशर तुझको सदा, रंजो गम या सोलम फिक्रो बला के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हाइपर सेंसिटिविटी या ज़ूद हिस्सी जिसे कहते हैं। ज़ूद हिस्सी कमज़ोर लोगों में मज़बूत लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। बाज़ मज़बूत लोग भी बहुत ज़्यादा ज़ूद हिस्स होते हैं। हमें कैसे मालूम हो कि हम हाइपर सेंसिटिव हैं या हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं या ज़ूद हिस्स हैं या हमारे इर्द गिर्द के लोगों में कोई है? इसकी बहुत सी अलामात हैं। ये अलामत यानी कि ज़ूद हिस्सी के बाज़ लोग किसी भी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा हसास रद्द अमल दिखाते हैं। पहली बार अमेरिका की एक साइकोलॉजिस्ट एलेन आरून ने दरियाफ्त की थी। एलेन ने अपने एक मजमून में जो 1996 में छपा था, इन लोगों के लिए हाइपर सेंसिटिव पर्सन का नाम इस्तेमाल किया था। डॉक्टर एलेन आरून ने लोगों से टेलीफोन पर की जाने वाली रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया कि 15 से 20% लोगों में ये अलामत पाई जाती है। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी, एक है द हाईली सेंसिटिव पर्सन और एक है द हाईली सेंसिटिव पर्सन इन लव। ये दोनों बेस्ट सेलर थी। अब यह है कि हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं, जो ज़ूद हिस्स होते हैं, उसकी कुछ अलामात हैं। उनमें उनके बारे में एक स्टडी ये भी है कि जो ज़ूद हिस्स लोग हैं वो एक लिहाज से कमज़ोर और नाजुक मिजाज या हसास होते हैं, मगर एक लिहाज से उनमें ख़ास सलाहियतें और ख़ूबियाँ भी होती हैं और वो बाज़ गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं और दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। उनमें बहुत सारे फील्ड्स में सोशल वर्क करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं और टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं। वो सब फील्ड जिसमें हमें लोगों से वास्ता पड़ता है, जिनमें हमें लोगों के मसाइल को समझना होता है, सोशल वर्कर और सारे वो सब काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं खुदा ताला की फजल से। वो बहुत आम तौर पे बहुत मोहब्बत करने वाले और हमदर्द लोग होते हैं और लोगों की जो मसाइल हैं उनको समझते हैं, बेहिस नहीं होते। अगर उनमें लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं, अगर वो उसके ऊपर काबू पा लें तो वो फिर दुनिया में बहुत कामयाब हो सकते हैं। वो तेज़ आवाज़ों और तेज़ रोशनी को पसंद नहीं करते, अपने और दूसरों के दुख को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लोगों का बुरा रवैया उनको दूसरे लोगों की निस्बत दुख देता है। अक्सर औकात वो तब्दीली से घबराते हैं। जैसे अगर जैसे किसी का बेबी पैदा हो तो वो उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लगता है और वो उससे बाज़ औक़ात डिप्रेशन हो जाते हैं, परेशानी होती है उनको। कोई उनको अच्छी नौकरी मिले या कोई अच्छा चांस मिल रहा हो, कोई अच्छी चीज़ और कोई खुशनसीबी, तो कई दफ़ा वो शक में भी मुब्तला हो जाते हैं कि यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ होगी और उससे बाज़ औक़ात वो अपनी खुशनसीबी को खो देते हैं, मतलब वो चांस खो देते हैं। तो ये है कि और वो एक बात ये भी है कि वो लोगों की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्द उदास और डिप्रेस हो जाते हैं। वो ज़्यादा लोगों और हजूम से घबराते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं वो अपने लिए तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन दूसरों के मामले में वो सख्त होते हैं, यानी कि जो चीज़ वो अपने लिए कह रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं उनको समझ आती। बाज़ औक़ात ये भी होता है और बाज़ जराइम भी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो लोग जल्द मुश्तइल हो जाते हैं, यानी कि कोई भी उनकी दुखती रग पे हाथ रखे और वो उससे मुश्तइल हो सकते हैं। अगर हमें हाइपर सेंसिटिविटी या ज़ूद-हिस्सी को समझना है तो उसके लिए जर्मन ज़बान में एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो इनके लिटरेचर में है, उसमें काफ़ी हद तक मुबालगा भी है। वो यूँ है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत खूबसूरत शहज़ादा था। वो शादी करने के लिए एक शहज़ादी ढूँढना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि हकीकी शहज़ादी हो। इस मकसद के लिए उसने सारी दुनिया में सफ़र किया, लेकिन हर जगह कोई ना कोई मसला था। शहज़ादियाँ तो बहुत थीं, लेकिन क्या वो असली शहज़ादियाँ हैं, इसका उसे यकीन नहीं आता था। इसलिए वह नाकाम और उदास होकर घर वापस आ गया। वो बहुत शिद्दत से इस बात का ख्वाहिशमंद था कि इसे एक ऐसी लड़की मिले जो हकीकत में असली शहज़ादी हो। एक रात मौसम बहुत खौफनाक था। बादल ज़ोर-ज़ोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी।
بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں محل کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو باہر ایک پیاری سی شہزادی کھڑی تھی، مگر خراب موسم اور بارش کی وجہ سے اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ پانی اس کے سر کے بالوں اور کپڑوں سے اور جوتوں تک سے بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سیر کے لیے نکلی تھی، راستہ بھول گئی اور اس کے جو محافظ تھے وہ بھی بچھڑ گئے۔ پھر اس نے کہا وہ اصلی شہزادی ہے۔ ہاں، یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، ملکہ نے دل میں کہا، مگر اس سے کچھ نہیں کہا، اور اسے پناہ دی، دوسرا لباس اور جوتے وغیرہ دیے، کھانا کھلایا، محل کے کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کیا۔ ملکہ نے یہ کیا کہ اس کے پلنگ سے گدا اٹھا کے اس کے اوپر ایک مٹر کا دانہ رکھ دیا، پھر اس پلنگ پہ 20 نرم گدے بچھائے، ان گدوں پر نرم ریشم کی چادریں ڈلوائیں، اور پھر شہزادی اس بستر پہ لیٹ گئی۔ صبح ملکہ نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیسی نیند آئی تھی۔ اس نے کہا رات بہت خراب گزری، ساری رات میں بالکل نہیں سو سکی، خدا جانے بستر میں کیا تھا، ساری رات مجھے کوئی چیز چبھتی رہی، میرے جسم پہ نیلا نشان بھی بن گیا، یہ سب بہت خوفناک تھا۔ تب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اصلی شہزادی ہے، کیونکہ اس نے 20 گدوں اور 20 نرم چادروں کے نیچے پڑے ہوئے مٹر کے دانے کی چبھن محسوس کی تھی۔ اتنی زود حس اور نازک تو ایک شہزادی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تب شہزادے نے اس سے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس تاریخی مٹر کے دانے کو بادشاہ نے شاہی عجائب گھر میں رکھوا دیا، شاید اب تک وہ وہاں ہو اگر کسی نے اسے چرا نہیں لیا ہو تو یہ کہانی ہے۔ کہانی میں تو شہزادی کی نازک مزاجی شہزادی کو اچھی لگی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن اصل زندگی میں جو ہے وہ ایسی باتوں سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اگر خاوند نازک مزاج ہو یا بیوی نازک مزاج ہو تو بعض اوقات جو دوسرا فریق ہوتا ہے اس کو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور بہتر کر لیں تو فائدہ مند ہوگا۔ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہم پہ قوت برداشت نازل کر۔ خدا تعالیٰ یہ دعا خود سکھاتا ہے، اور ہمارے قدم جمائے رکھ، دعا پہلے بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریاں دور کرے اور ہمیں مضبوط کرے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے برے رویے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ وہ جو جرمن میں کہتے ہیں کہ اپنی کھال موٹی کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور لوگوں کو اگنور کریں، کیونکہ قوت برداشت ان لوگوں میں کم ہوتی ہے نا جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ وہ باتیں جن کو دوسرے لوگ آرام سے برداشت کر لیتے ہیں ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کے اعصاب خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ یہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ پرووک نہ ہو، یعنی ان کو مشتعل کرنا، اشتعال دلانا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے اور ان کو غصہ دلا دے اور ان کا جو غم اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ غصے میں تبدیل ہو جائے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کہتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ دکھ ہے ہمیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اور ان کا شاید مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پرووک کریں اور دکھ دیں، یا ہو سکتا ہے کوئی اور مقصد بھی ہو جو بناتے ہیں تصویریں۔ تو ہم ان کا مقصد کیوں پورا کریں؟ ہم اپنے دکھ کو دبا کے ہم ایسا رد عمل دکھائیں جس سے فائدہ ہو۔ جو ہم توڑ پھوڑ کریں، ماردار کریں تو اس سے نقصان ہے۔ بعد میں اگر ہم ان کو کتنا بھی بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور رحیم و کریم ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ تم نے خود وہ والی بات نہیں کی۔ ہم ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت چہرہ دکھانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت بیان کریں۔ جتنا حسن، جو خوبصورتی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو ہم تک پہنچی ہے، وہ بھی وہ نہیں ہے جو کہ ان کی تھی۔ اصل میں جو ان کی سیرت جتنی خوبصورت تھی وہ ہمیں سب اس کے پہلو نہیں پتہ، جتنے ہمیں پتہ ہیں ہم ان کو بتانے کی کوشش کریں کسی طرح، تو اس سے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہنا چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑ دیں گے، جو لوگ ان میں سے اچھے لوگ ہیں۔ ہماری ایک خاتون کا آپریشن ہوا کچھ عرصہ قبل، جو لوگ جن کا آپریشن ہوتا ہے اور ڈاکٹرز بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آپریشن کے بعد جو پہلی رات ہوتی ہے وہ عام طور پہ مشکل ہوتی ہے، اور اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، درد، کمزوری، بے چینی ہوتی ہے، درد کا اگر دوائی لی بھی ہو، ٹیکا بھی لگا ہو، تب بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ ان کو بھی ایسے ہوا،
انہوں نے آنیکا لی تھی 1000 میں. میں برسر سبیل تذکرہ یہ بتا دوں کہ آنیکا 1000 اگر آپریشن کے بعد لی جائے تو وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے درد کو 35% یا اس سے بھی زیادہ کم کر سکتی ہے. وہ انہوں نے لی تھی اور درد کی کوئی دوائی بھی لی تھی، لیکن پھر بھی ان کو کچھ تھی، مطلب تکلیف تھی کافی. اور ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو کمرے میں، جو یورپین تھی اور غیر مسلم تھی. اس کا بھی آپریشن ہوا تھا، اور اس کو بھی اس رات جب زیادہ بڑھی تو اس کو بھی گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے ان کو کہا کہ کوئی بات کریں. انہوں نے اپنا تعارف کروایا. اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک اجنبی لڑکی سے کیا بات کریں. پھر وہ کہتی تھی کوئی بات کریں، وہ اس کو گھبراہٹ تھی. تو انہوں نے پھر ذکر چھیڑا. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ ایسے نہیں تھے. وہ تو بہت رحیم و کریم تھے اور وہ بہت عظیم شخصیت تھے. ان کی تھوڑی سی بات کی اور پھر وہ تھک گئی، ان کو درد بھی ہو رہی تھی تو وہ خاموش ہو گئی. تو وہ لڑکی بہت غور سے سن رہی تھی. وہ کہتی اور بتائیں. پھر انہوں نے تھوڑا سا بتایا. پھر وہ کہتی اور بتائیں، اور وہ تھوڑا سا اونچی ہو کے لیٹ گئی. پھر وہ بھول گئی کہ میں کہاں ہوں. یہ کمرہ ہے آپریشن تھیٹر کا، آپریشن کے بعد کا ایک جو کمرہ ہے وہاں، وہ ان کا اپنا کمرہ تھا وہاں اور ہاسپٹل میں. اور یہ ہے کہ اتنی مشکل، لمبی اور جو ہے تکلیف دہ رات ہے آپریشن کے بعد کی. وہ سارا کچھ بھول گئی اور ان کو اتنا جوش آیا. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، اس سے بہت ساری باتیں کی، اور وہ اتنے غور سے سن رہی تھی. اتنے میں جو میل نرس تھا وہ ڈرپ لے کے آیا درد کی دونوں کے لیے. تو اس نے تو لگوا لی، لیکن انہوں نے کہا اس کو کہ مجھے اتنی درد نہیں ہو رہی کہ میں ڈرپ لگواؤں، میں نے مطلب لی ہوئی ہے دوائی. تو اس کو بلکہ غصہ آیا. وہ کہنے لگا تمہیں کیوں نہیں درد ہو رہی، ساروں کو ہو رہی. تو وہ کیا کہتی، وہ جو لڑکی تھی اس نے اس کو کہا کہ ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے. وہ بھی مسلمان تھا، ترکی تھا. اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور بیٹھ گیا اور اس کو بتانے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اور اتنا اچھا لگنے لگا کہ ایسا کمرہ جیسے روشن ہو گیا، اور ایسے ایک دم رات اتنی پیاری ہو گئی کہ 2 لوگ رات 2 بجے ایک غیر مسلم لڑکی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور بڑے غور سے سن رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور بتاؤ اور بتاؤ. تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا اور اس کے بعد وہ دونوں بھی سو گئیں. اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو اس رات کی کوئی تکلیف یاد نہیں، جو کہ اتنی مشکل سی رات تھی وہ اتنی آسان ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خدا تعالیٰ نے ان کو اتنا سکون، اتنی خوشی عطا کی. ان کو صرف اس کی خوشی یاد ہے. خدا کرے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے والے ہوں. خدا کرے کہ ہم سینسٹیو تو ہوں، بےحس نہ ہوں، لیکن ہائپر سینسٹیو نہ ہوں، یعنی کہ غیر ضروری طور پہ ہم سینسٹیو نہ ہوں. ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے والے ہوں، خوشیاں بانٹنے والے ہوں. خدا تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.